जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहम डेवलपमेंट के साथ और उन पे तजिया के साथ हसन खान हाजिर। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जो दोहा में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उसके हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान, अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब साहब का दूसरा बयान। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, बल्कि एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि वो जो मुआहिदा है, असल मुआहिदा जो है वो सीक्रेट है और वो कतर के फॉरेन ऑफिस में पड़ा है। इस पे जो उनका मुल्ला याकूब साहब का जो स्टेटमेंट आया है और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इंटरव्यू में कहा है कि कोई मुआहिदा सीक्रेट नहीं है, जो पब्लिक हुआ है वही है। इस पे बात करेंगे क्योंकि कल भी मैंने इसी हवाले से कुछ बातें की है, लेकिन जो नई डेवलपमेंट है आज उस पर बात करेंगे। ख़बरें आ रही है, पहले खबर ये आ रही थी जब काबुल में अटैक हुआ था कि मुफ्ती नूर वली साहब जो है उसको मारा गया है। अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और मुख्तलिफ ज़राए जो कह रहे हैं कि हाफिज़ गुल बहादुर साहब जो है वो भी पख्तिका बिरमल में जो अटैक हुआ था हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप्स के हाइड आउट्स पे, उसमें वो मारे गए हैं। इसमें कितनी सदाकत है, हकीकत क्या है, क्या ये रूमर्स है या हकीकत है, इसी पे बात करेंगे। बॉर्डर जो है वो आरज़ी तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ उनको खोल दिया गया है। एक अहम जो महाजरीन के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली है। और ये तब्दीली क्यों लाई गई है? क्योंकि साबका हुकूमतों के जो अहलकार है, खा वो निज़ाम फ़ौजी हो या गैर फ़ौजी हो, सियासी लीडरान है, उनके बारे में और दीगर जो है उनको पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि उनको पाकिस्तान से नहीं निकाला जाएगा, खा उनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। तो ये क्या है, इस पे बात करेंगे। और सबसे अहम जो डेवलपमेंट है वो चीन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफ़गानिस्तान के लिए वो काबुल पहुंच गए हैं। उससे एक दिन पहले अमेरिका के जो साबका नुमाइंदा खसूसी थे काबुल के लिए और काबुल में सफ़ीर रहे थे, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, वो भी परसों काबुल में थे। और तीसरी अहम खबर जो है वो इंडिया ने अब काबुल में अपना सफारतखाना जो है खोल दिया है। तो आज इन मौज़ूआत पे बहस करेंगे कि ये इसमें ख़ित्ते में कौन कौन से हालात जो आ रहे हैं। और एक ईरान के जो सदर साहब का जो एक मुतनाज़ा बयान आया है, उसको मेरे ख़्याल में अगर बाद में डिस्कस करें तो ठीक होगा, क्योंकि ये रिलेटेड है पाकिस्तान के और वो रिलेटेड है ईरान से। तो आज हम पाकिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर बात करेंगे। और साथ ही अगर हम देखें तो जब से पाकिस्तान ने ये जिसको प्यूनिटिव डेटरेंस यानी सज़ा वाली जो ये जो अटैक वाली जो पॉलिसी इख्तियार की है, तो जो पाकिस्तान में हमले थे उसमें काफ़ी हद तक जो है 2-3 दिनों से कमी आई है। इसकी वजूहात क्या है? तो पहली खबर जो मैंने पहले भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया था कि असल मुआहिदा जो है वो सीक्रेट है। और तो सवाल मेरा ये था कि क्यों सीक्रेट है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब हो या मुल्ला याकूब साहब हो, ये मुआहिदे जो होते हैं ये अवाम के ट्रस्ट होते हैं। मतलब ये है कि ये उस मुल्क के जो लोग होते हैं उनका एक अमानत होती है और उनके बिहाफ पे किया जाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट आया है या ये जो फ़ॉरेन ऑफिस कतर के फ़ॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया है, ये तो एक हिस्सा है। असल मुआहिदा जो है वो सीक्रेट है और वो कतर के पास है और उसको कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि दैट विल बी नेवर डिस्क्लोज, यानी कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि उसमें, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक ऐसे सियासतदान है, वो स्ट्रेट टॉक्स करते हैं, जो गलत कहते मैंने ये गलत कहा है, जो ठीक कहते हैं उस पर बिल्कुल वो अड़ जाते हैं और वो कल की बात करते हैं। समटाइम उनकी बातों से हुकूमत के लिए भी जो उनकी अपनी हुकूमत के लिए मसाइल भी पैदा होते हैं। खा उसने पंजाब हुकूमत के हवाले से पहले कुछ बातें की थी, अब ये अफ़गानिस्तान के हवाले से, लेकिन यह है कि वो बोलते हैं और मतलब यह है कि अपनी एक इम्पॉर्टेंट लीडर भी है, सियासी लीडर भी है, तो उसको इस तरह हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके बयान के बाद मुल्ला याकूब साहब ने जो बयानात दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कोई मुआहिदा सीक्रेट नहीं है। और इस तरह ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने भी कहा है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इस पे खामोशी इख्तियार करेगा, पाकिस्तान इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को एम्बैरस नहीं करना चाहिए। अफ़गान तालिबान के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे 4 बड़े हमले किए हैं। अफ़गानिस्तान पे, कंदहार पे, स्पिन बुलदक में जो किया है, कंदहार में किया है, 2 दफ़ा काबुल में गए हैं और 2 दफ़ा जो है
پکتیکا اور یہ برمل اور جو اور ضلع ہیں پکتیکا کے، وہاں پہ حملے کیے تو، اور کافی جو ہے لوگوں میں، ظاہری بات ہے جب باہر سے کوئی اٹیک ہوتا ہے جیسے بھی حالات ہو تو لوگوں میں ایک جذباتی کیفیت آ جاتی ہے، وہ ایک غصے کی ہوتی ہے، اور یہی ہے کہ شاید طالبان جو ہے یا امارت اسلامی جو ہے اپنی حکومت کو ڈیفینڈ نہیں، مطلب افغانستان کو صحیح طور پر افغانستان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان آگے اس پہ جو ہے مزید وہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے کوئی کاؤنٹر وہ نہیں کیا اور نہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اور اس میں گارنٹر کے حوالے سے جو ابھی 25 تاریخ کو استنبول میں جو کانفرنس ہوگا وہ بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس میں بھی ترکی اور ترکیہ اور قطر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جو گارنٹی ہے اس میں جو مانیٹرنگ سسٹم ایوالو کیا جائے گا، جو بھی کس طرح یہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے اس کو کس طرح مانیٹر کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ سیکرٹ رہے، اور ان کے 2 گواہ ہے، مطلب یہ کہ قطر بھی ہے اور ترکیہ بھی ہے۔ اگر نہیں بھی ہے تو مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہ ہو، کچھ تو ہوا ہے۔ اور جو اجلاس ہوا تھا، جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں اب جو میں نے اسی دن بھی کہا تھا کہ کچھ تو میں ہو گئی تھی۔ پاکستانی ڈیلیگیشن نے 2 مطالبات، اگر اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی تو ووٹ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ادر آپشن ہے تو جا کے استعمال کرو، پھر آ کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ پاکستان کا یہ جو نئی پالیسی ہے نیو نارمل والی، یہ تو انٹیکٹ ہے۔ آگے اگر حملے ہوں گے تو اس میں یہی 25 اکتوبر کو استنبول میں جو ہو رہا ہے اس میں یہی اڈاپٹ کیا جائے کہ پاکستان ریئیکٹ کیسے کرے گا، کیا پاکستان انہی ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کرے گا یا پہلے طالبان کو پھر قطر اور ترکیہ کو انفارم کرے گا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ مہاجرین کے لیے جو ہے، بارڈر جو ہے جو بند کیا گیا تھا، تقریباً 12 دن کے لیے بارڈر بند تھا، کافی ہمارے جو ٹریڈرز ہیں ان کا کافی نقصان، کہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے جب ایک دن کے لیے بارڈر بند ہوتا ہے۔ ڈیورنگ دس ٹائم افغان ریفیوجیز جو جا رہے تھے ان کے لیے وقتاً فوقتاً بارڈر جو ہے وہ کھولا جاتا۔ ابھی آج عارضی طور پر اس کو کھول دیا گیا ہے، اور افغانستان میں جتنے پاکستان کے گاڑیاں پھنس گئے تھے یا رکے ہوئے تھے ان سب کو وہ پاکستان آ گئے ہیں، اور یہاں سے بھی مہاجرین کی جو گاڑیاں ہیں وہ آج ان کو پرائرٹی پہ رکھا گیا ہے، وہ چلے گئے ہیں۔ لیکن ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں جو شفٹ آیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے جو سابقہ حکومت کے جو فوجی تھے، سرکاری افسران تھے، سیاسی لیڈرز تھے، وہ کافی تھے، اور اس وقت بھی ہے۔ اسی دن میں نے ایک دوست سے بات کی جو اس وقت افغانستان میں بڑے اہم عہدے پہ تھے، میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ باہر کسی اور ملک میں ہوگا، تو جب میں نے اس سے بات کی کہ یار آپ کے ساتھ میں نے ایک اسکائپ پہ یا زوم پہ ایک انٹرویو کرنا ہے، تو اس نے کہا حسن میں تو ادھر ہوں، پاکستان میں ہوں، تو اسی وجہ سے یہ میرے لیے مشکل ہے، تو تھوڑا سا انتظار کر لے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی سابقہ جو اہم نظامی شخصیت ہے اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے لیے کوئی ایشو نہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ اب ہم جو ہے طالبان سے یہ ہاتھ وڈرا کر رہے ہیں۔ اگر طالبان صحیح مطلب یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے آگے چلنے کے لیے تیار ہے تو ہو سکتا ہے، ورنہ پاکستان میں اب جو ہے ہو سکتا ہے کہ طالبان کے بجائے طالبان مخالفین جو ہے ان کے، اور جو میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ اس کے بھی امکان ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کو اس وقت ایک آفس کی ضرورت ہے، ایک دفتر کی ضرورت ہے، تو اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو آگے اس پہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ جو پاکستان نے سٹرائکس کیے ہیں جو 9 اکتوبر کو ہوا تھا کابل میں، اور اس کے بعد جو ہے پکتیا میں ہوئے ہیں، تو پاکستان نے کہا کہ وہ جو جس کو مطلب یہ کہ ایک اہم اٹیک جو ہوا تھا کابل میں، جسے گاڑی کو عبدالحق چارہ ہے جسے کہتے ہیں، وہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا ایک گاڑی میں 2 بندے جو تھے وہ مارے گئے تھے، بالکل جل گئے تھے۔ پاکستان کا دعویٰ تھا کہ اس میں مفتی نور ولی محسود صاحب تھے، لیکن افغان سورسز یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں، وہ اس وقت وہاں پہ تھے، ایک شادی میں گئے تھے یا ایک پروگرام میں گئے تھے ایک دوست کے ساتھ وہاں پہ، لیکن شادی تھے جو بھی تھا، ایک گھر میں گئے تھے اسی ہی گاڑی میں، لیکن بعد میں اس نے گاڑی چینج کی تھی۔ یہ افغان ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسی گاڑی میں وہ ہے۔ اگر نہیں تھا، یہ جو 2 بندے مارے گئے ہیں ان کی شناخت کیوں نہیں بتائی جا رہی ہے ابھی؟ حالانکہ افغان طالبان تو اسٹریٹلی کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، یہ جو ہے ساؤنڈ بیریئر جو تھا وہ برسٹ ہوا تھا، حالانکہ پاکستان جیٹ طیارے جو پاکستان کے تھے اسی روز بھی کابل کی فضاؤں میں گھوم پھر رہے تھے۔ دوسری جو 2-3 دن بعد وہ خبر آئی، وہ جو شمالی وزیرستان میں جو حافظ گل بہادر گروپ نے اٹیک کیا تھا، اور اس وقت سیز فائر جو تھا وہ ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا۔ اسی دن جو ہے یہ میرے خیال میں جمعے کا دن تھا جب پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا حافظ گل بہادر گروپ کے اس پہ جو ان کے جو ہائیڈ آؤٹس ہے اس پہ پاکستان نے اٹیک کیا تھا۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ وہ یہی ہے کہ امکان یہ ہے کہ اس میں حافظ گل بہادر صاحب جو ہے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ ابھی یہ جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے، جس طرح مفتی نور ولی صاحب کی ہلاکت کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہوئی، اس طرح حافظ گل بہادر صاحب کے بارے میں بھی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے، لیکن خبریں چل رہی ہے۔ یہ بات اگر خبر آ جاتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن کتنی حقیقت ہوتی ہے میرے پاس کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ سورسز سے کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ جو اطلاعات حافظ نور ولی صاحب کے بارے میں ہے وہ افغانستان سے ہیں اور وہ پاکستان سے ہے، اور اس میں یہی کنفلکٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں نہیں تھے، پاکستانی ذرائع کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں تھے۔ اسی طرح حافظ گل بہادر کے بارے میں جو رپورٹس ہے یہ بھی کنفلکٹنگ ہے، وہاں سے ہو رہا ہے کہ یار اس طرح کوئی نہیں ہوا ہے، وہ اس وقت وہاں پہ نہیں تھے۔ پاکستان سائڈ سے جو مختلف سوشل میڈیا پہ بھی خبریں آ رہی ہے، میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ حافظ گل بہادر جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، تو یہ کنفلکٹنگ ہے۔ ابھی یہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے یہ خبر کنفرم نہیں ہے، ہر سائڈ سے جو ہے کلیم کیا جا رہا ہے۔ آخر میں جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس سچویشن میں چین کے جو نمائندہ خصوصی ہے افغانستان کے لیے وہ اس وقت کابل میں ہیں، آج کابل گئے ہیں اور ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کی جو دورے کا جو مقصد ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنا ہے۔ چین ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے، کیونکہ آج سے جب یہ مارچ کے بعد جب حالات بہت زیادہ ٹینس ہو گئے تو یہ چین نے اسٹیپ ان کر دیا، اور چین کے سے ایک 2-3 دفعہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو گئی، بائی لیٹرل ہو گئی بیجنگ، اسلام آباد اور کابل میں، تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ جا رہی تھی۔ لیکن آخر میں جو 22 سپٹمبر کو میرے خیال میں جو 22 یا 20 سپٹمبر کو جو ٹرائی لیٹرل ہوئی تھی کابل میں، اس میں جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس پہ جو افغان طالبان کی جو ضد تھی کہ اس میں دہشت گرد کا لفظ استعمال نہ کرے، اس کے بعد وہ ٹرائی لیٹرل سیریز جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ایک اہم ہے کہ چین بھی ایکٹیو ہو گیا، کیونکہ ادھر سے انڈیا نے اپنا سفارت جو ہے وہ فل پلیج سفارت خانہ کھول دیا، اور طالبان کو دلی میں وہ جو سفارت خانہ ہے وہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں، اور کچھ جو کانسلیٹس تھے وہ تو پہلے سے ہینڈ اوور کیے گئے ہیں۔ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اب انڈیا جو ہے تقریباً 4 سال بعد وہ افغانستان کابل میں اپنا جو سفارت خانہ کھول رہا ہے۔ پاکستان کے لیے اس میں میرے خیال میں کوئی خاص وہ نہیں ہے انٹل انالیس، لیکن انڈیا کے اپنے بھی ایشوز ہے افغان طالبان کے ساتھ، اسپیشلی AQIS، یہ جو ہے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے، یہ بھی افغانستان ان کی جو ٹریننگ سینٹرز ہے اور ان کے جو سارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہے وہ تو ہے اس میں افغانستان میں ہے۔ تو یہ بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ اسی حوالے سے بھی طالبان کی مدد لی جائے کہ وہ انڈیا میں کارروائیاں نہ کرے۔ زلمے خلیل زاد صاحب بھی گزشتہ روز اچانک کابل نمودار ہوئے تھے، اور فارن آفس میں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ایک یہ غیر رسمی ہے اور وہ کوئی آفیشیل پوزیشن میں نہیں آ رہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سابقہ دور میں نمائندہ خصوصی تھے، اور طالبان کے ساتھ جو 2 سال جو ڈائلاگ ہوئے تھے، جو آخر میں وہ معاہدے دوحہ پہ تمام ہوئے تھے، اس کے آرکیٹیکٹ بھی ہے اور انتہائی اہم ہے۔ طالبان کے لابیسٹ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ طالبان کے لیے وہ انٹرنیشنل اس پہ لابینگ بھی کرتے ہیں، اپنی لابی فارم بھی ہے اس کا، تو وہ بھی آئے ہیں۔ لیکن ان کی جو میٹنگز ہے انہیں حوالے سے کوئی مزید ڈیٹیل نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ یہ ان کا جو دورہ ہے وہ ایک غیر رسمی دورہ ہے۔ تو یہ آج کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے تینوں موضوعات، خواہ وہ معاہدے کی سیکریسی کے حوالے سے، افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو پاکستان کی بس میں تبدیلی آئی ہے، جو سابقہ دور کے جو فوجی اور غیر فوجی اہلکار یا سیاسی اہلکار ان کو نہ نکالنے کے حوالے سے جو بات ہے، اچھی بات ہے یہ۔ اسی طرح حافظ گل بہادر اور نور ولی صاحب کی ہلاکتوں کے بارے میں، اور یہ جو دورے ہو رہے ہیں افغانستان، جس میں چین بھی ادھر ہے، امریکہ بھی افغانستان اور انڈیا بھی اس وقت ہے، اگر آؤٹ ہے کوئی تو اس وقت پاکستان آؤٹ ہے، تو اسی حوالے سے میرے خیال میں یہ اہم ڈیولپمنٹ آج تک جو ہے سامنے آئی ہے کابل سے۔